अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और मुसन्निफ स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल जी की शुरा आफाक किताब हाउ डेमोक्रेसीज डाई यानी जमहूरियतें कैसे मरती हैं, इस किताब में दुनिया के कई ममालिक में जमहूरियतों के जवाल के असबाब बयान किए गए हैं। इन मुसन्निफीन के तज्जिए के मुताबिक अब ज़्यादातर मुल्कों में जमहूरियत की बाजी पलटने के लिए कोई डिक्टेटर नहीं आता, बल्कि अशराफिया की नुमाइंदा एक ऐसी हुकूमत कायम होती है जो उस तबके के मुफादात के लिए मुतनाज़ कानून साजी समेत दीगर इक़दाम करती है। पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। अब हुकूमत ऐसी मुतनाज़ कानून साजी करने जा रही है जिससे पाकिस्तान में अदलिया की हैत तब्दील हो जाएगी। इसी तरह सियासी निज़ाम में भी भौचाल आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ये सब कर गुजरने पर बज़िद है। हुकूमत अपना नंबर्स गेम पूरा करने के लिए एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नतें कर रही है, तो दूसरी तरफ टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रही है। मखसूस नशिस्तें जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के नंबर्स गेम के लिए निहायत अहम है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद अमल नहीं हो रहा, जबकि दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिख चुके हैं। अपोजिशन हुकूमत पर नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रास्ते में रोड़े अटकाने का इल्जाम भी लगा रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ खुद इकरार कर चुके हैं कि यह खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। दूसरी जानिब मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में कई दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं, जबकि वकला की एक बड़ी तादाद इन तरामीम की शदीद मुखालफत कर रही है। यहां सवाल यह है कि इत्तेहादी हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मामले पर बहुत ज्यादा राजदारी क्यों बरत रही है? क्या हुक्मरान इत्तेहाद अदलिया और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तकसीम करने की कोशिश कर रहा है? क्या आईनी अदालत के कयाम और तरामीम की मंजूरी के बाद वकला तहरीक के इम्कानात बढ़ रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के नए प्लान का ऐलान कर दिया है। क्या पीटीआई को एहतजाज से रोकने या मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता किया गया है? ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अरकान असम्बली को मुबैना तौर पर गायब किया जा सकता है। इस हवाले से पीटीआई की क्या हिकमत अमली है, तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा माहिर आईन कानून शोएब शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके वक्त का। शोएब साहब, सबसे पहले फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से आईनी तरामीम के लिए तादाद पूरी करने के लिए अपने बैरून मुल्क जो लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, 10 से 15 जिनकी तादाद बताई जा रही है, उन्हें हर सूरत वापस आने का कह दिया। इसका मतलब है हुकूमत अब कर गुजरेगी जो करना चाहती है। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये कल भी नाकाम और नामुराद ठहरे थे, अभी भी होंगे। ये जितना चाहें कोशिश कर लें, इनकी ख्वाहिश तो पहले भी थी, और जो कुछ इन्होंने किया है इस मुल्क के साथ, अब इनके वोट और कम हो जाएंगे। मुझे ये यकीन है कि इनके अपने अंदर भी जो कोई पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं ना, वो भी इनको वोट नहीं देंगे। ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से ये मुसवदा लेके घूम रहे थे, अब उस मुसवदे से थोड़ा सा खुद पीछे हट गए हैं कि जी अब आप और कुछ नहीं करना चाहते, जी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। यानी इन बेईमानों को ये है कि कैंगरू कोर्ट्स बन जाएं हर हाल में, ताकि जो हम बदमाशी कर सकें हमारा मसाइल उधर चले जाएं। बाकी चीजें कोर्ट से वो प्रोटेक्शन ही हट जाएगी, निजाम इंसाफ ही खत्म हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट सो कार्ड गैर आईनी अदालत जिसको बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद जिसके अंदर काजी फाइसा बैठा हो, या आजम नजीर तानड़ बैठा हो, या फारूक नायब चीफ जस्टिस बन के बैठा हो, तो उस कैंगरू कोर्ट्स का क्या अंजाम होगा? उसका अंजाम ये होगा कि जो कुछ फिर ये उसके बाद करेंगे वो सब कुछ वहां जायज हो जाएगा। सही। तो इसलिए ये कम से कम एजेंडा पे अब आना चाह रहे हैं इस हालत में, ताकि 25 से पहले कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करने में ये कामयाब हो जाए ताकि ये उस सो कार्ड आईनी अदालत को बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये नहीं कामयाब हो पाएंगे। देख लीजिएगा, ना तो पीटीआई का कोई वर्कर एमएनए टूटा है, ना सेनेट में कोई टूटा है, ना मौलाना के बंदे टूटे हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लेकिन शोएब साहब देखिए, हुकूमत इससे पहले तरामीम लाने की कोशिश कर चुकी है जिसमें नाकाम हुई, हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। वो तजर्बा हुकूमत के पास है। इस बार हुकूमत उस तजर्बे को सामने रखते हुए कच्ची गोलियां नहीं खेलेगी, वो पूरी तसल्ली करके इजलास बुलाएगी और टेबल करेगी लेजिस्लेशन को, और आप ही के लोग इस्तेमाल होंगे। देखें अमीर साहब, इन बेशर्मों को अगर गैरत होती तो ये उसके बाद पीछे हट जाते। ये कहते कि ठीक है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करेंगे और जो एक मुतफ़िक़ा कोई राय आएगी उसके बाद चलेंगे।
یہ ایک آئینی بحران پیدا کرنا کیوں چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں. آج سیاسی بحران ہے, سماجی بحران ہے, آج آپ کے سامنے معاشی بحران ہے. ایک نیا آئینی بحران کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سامنے وجہ یہ کہ جناب نظام انصاف صحیح سمت میں کام نہیں کر رہا. آج آپ کو پتا چلا ہے کہ نظام انصاف صحیح سمت میں کام نہیں کرا. وہ بدماشوں کہ تم لوگوں نے یہ جو جعلی ایف آئی آریں کی ہیں, میں امیر عباس صاحب ساری ایف آئی آریں موسٹلی میں نے ابھی دیکھی ہیں جو اس واقعے سے ہیں یا اس سے پہلے 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے. میں خود آپ کے سامنے جیل میں رہ کر آیا ہوں 7 دن. بالکل. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ایف آئی آر بھی سچی نہیں ہے. ان بدماشوں کو یہ نظام انصاف نظر آتا ہے کہ آئین اور قانون آپ کے پاؤں تلے روتا جا رہا ہے. ہمارا فوکل پرسن عمران خان کا انتظار پنجوتا کو کل سے غائب کر دیا گیا. اس نے اس لیے پٹیشن فائل کی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کرانے کی اجازت دی جائے, اس لیے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور یہ میں نے ہی آرڈرز کرائے ہوئے ہیں, اور اس کو ہی اٹھا کر کے آپ لے گئے. اور آج ایک واحد ایک فورم بچ گیا ہے نظام انصاف, وہاں بھی بس میں الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہ رہا ہوں, وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نظام انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہیں. لیکن موسٹ آف دی ججز, ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. وہ انصاف کے نظام کو درست سمت میں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. جو 76 سال میں اب ایک تھوڑا سا ایک نظام انصاف کی بہتری کے لیے ہم نے کوئی کوششیں کر لی ہیں, اب اس کے اوپر شب خون مارنا چاہتے ہیں. تو یہ بے شرم ہے, یہ کٹ پتلی ہیں. ان لوگوں کے پاس نہ اختیار ہے کیونکہ یہ ڈیولی الیکٹڈ تو ہے نہیں, لیجٹیمیٹ ہے. تو ان کو ان کا آقا جس طرح کہتا ہے یہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا فیصل واڈا نے کیا کیا, بڑی بڑی بڑکیں ماری سپریم کورٹ کے خلاف, میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا. وہاں نہ صرف معافی مانگی بلکہ باہر نکل کے جس طرح سجدہ ریز ہو گیا. تو جس طرح یہ ایکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح قاضی فائزہ صاحب نے اس اعلیٰ ترین کرسی پہ بیٹھ کے سپریم کورٹ میں سیاہ ترین فیصلے دیے ہیں, اور اب اپنی ایکسٹینشن کے لیے جو راہیں ہموار کر رہے ہیں, آرٹیکل 63A کا فیصلہ ہو, کمیٹی کا فیصلہ ہو, آرڈیننس کا نفاذ ہو, جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کبھی بھی کسی جمہوری آئینی ملک میں ایسی حرکتیں نہیں ہوا کرتی جو کچھ آج ہو رہی ہیں. اب دیکھیں, ایک شیلٹر آپ کو آئین دیتا ہے جس کو ایکچولی اب ہم عدالتوں میں جا کے انفورس کرانے کی صرف کوشش کرتے ہیں, کامیاب نہیں ہوتے, کوشش کرتے ہیں. کل تو وہ آئین ہی آپ سے بدل جانا ہے. جب آئین بدل جائے گا آپ کی وہ جو رائٹس ہیں وہی ختم ہو جانے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو آگے جج بیٹھے ہوں گے وہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوں گے جن کے خلاف آپ نے پٹیشن لے کر جانی ہے. مجھے بتا دیں, مجھے آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے, نہ آرٹیکل 8 آپ کو پروٹیکشن دے گا کیونکہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس تو سسپینڈڈ ہے کیونکہ اس میں لفظ نیشنل سیکورٹی کا نام آ گیا ہے. آرٹیکل 199 آپ کا ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ وہاں ریٹ پٹیشن فائل نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی ریٹ اگر کوئی فائل ہو گئی کسی بھی حوالے سے تو اوپر آئینی عدالت بیٹھی ہوگی اور وہ آئینی عدالت اٹھا کے سیٹیسفائڈ کر دی گی کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے جج چاہیے, مرضی کے فیصلے چاہیے. نیچے بیٹھا ہوا ہے نا ابوالاسرار ذوالقرنین, اس سے جائیں جو چاہیں اس سے فیصلہ لے لیں. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نظام کا انصاف درست سمت میں رہ گیا ہے جس کے اوپر ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں. لیکن اوور آل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد فورم ہے جس کی طرف لوگ پھر بھی ایک انصاف, امید ایک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ چلیں یار ہم نے کچھ مسئلہ ہو گیا ہم عدالت کی چلے جائیں, کبھی انصاف مل جائے گا کبھی نہیں ملے گا. لیکن کوئی فورم تو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایگزاسٹ کر سکتے ہیں اپنی ریمیڈی. اگر وہی آپ نے بند کر دیا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ انتشار ہوگا, لوگ اسلحہ اٹھائیں گے, خدا نخواستہ سول وار ہوگا اور کچھ بھی نہیں. رائٹ. دیکھیے شعیب صاحب, حکومت کو تو آپ برا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لوگ استعمال کرے گی, یہ کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کو خود محفوظ کر لیں تو حکومت لاکھ کوشش کرے وہ کامیاب نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایم این اے سینیٹرز میں سے ہی کچھ لوگ ان کے نمبر پورے کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. تو آپ اپنی تعداد کو بچائیں, نہ جانے دیں پارلیمنٹ کے سیشن میں, نہ آپ کے لوگ جائیں گے نہ حکومت استعمال کرے گی. دیکھیں, ہم نے اس کا پراپر بندوبست کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب کوئی بھی ایسا فیصلہ, کوئی بھی ایسا ممبر نہیں ہوگا. پہلے اٹھائے گئے تھے آپ کو پتا ہے, اور اس کے لیے میں نے ریٹ پٹیشن بھی فائل کی تھی ہائی کورٹ میں, پروٹیکشن آرڈر کے لیے ریکویسٹ کی تھی, اور وہ پھر یہ چونکہ ناکام ہو گئے تھے, ان کے بندے پورے نہیں ہوئے تھے, تو پھر وہ چھوڑ دیا گیا. اور انہوں نے خود جا کر کے بھی ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی اور یہ کہا کہ جناب ان کی بیوی کو, ان کی بیٹی کو, ان کی خالہ کو پتہ نہیں کس کس کو اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو مجبور کر رہے تھے کہ جی آپ نے ووٹ دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی بھی, دیکھیں جو ایک پولیٹیکل فگر ہوتا ہے نا, وہ پبلک پلس کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح لوٹا بنے گا وہ پھر نہ اس ایریا میں آ سکے گا, نہ سماجی طور پر وہ وہاں سسٹین کر پائے گا, اور عوام کا جینا محال کر دیں گے. میرا نہیں خیال
کہ کوئی سوشل بائک آؤٹ کرا سکتا ہے اپنا اس طریقے سے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ تنقید کی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی روابط نہ رکھیں. جی یہ پچھلے دنوں راجہ ریاض صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا, مجھے کسی نے بھیجی, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو ہمیں وعلیکم السلام جواب کوئی نہیں دیتا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا انجام ہوگا. عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آیا ہے, ایک نظریے کے نام پہ, ایک پرنسپل پہ, اور قسم قرآن اٹھا کر آیا ہے اپنی عوام سے کہ میں ان کا صحیح. ساتھ دوں گا, ان کے ساتھ وفادار رہوں گا. آج وہ بک جائے سر پیسے کے آخری پیچھے سوال یا آخری سوال شعیب صاحب آپ سے آخری سوال, وقت کم ہے. عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بھی ہیں, قانون وکیل بھی ہیں, ایڈوکیٹ انتظار پنجھوتا, ان کے بارے میں کوئی خبر ہے کہ وہ کہاں ہیں, انہیں کون لے گیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ کل 8 اکتوبر شام 4 بجے سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. انتظار پنجوتا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. وہ فوکل پرسن آن بیہاف آف عمران خان, اور اسی نے ہی ریٹ پٹیشن آج فائل کی تھی, اس کی بھی ریٹ پٹیشن فائل کر دی گئی ہے اور کل صبح کے لیے نوٹس کر دیا ہے کورٹ نے. دیکھیں یہی تو بدقسمتی ہے کہ اگر آپ نے انصاف کے ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے اوپر بھی اگر اس طرح کریک ڈاؤن شروع کر دیے, میرے جیسا بندہ جو پاکستان کے تمام بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کو ہیڈ کیا ہوا ہے, اگر وہ اس کو اٹھا کر کے اپنے دفتر سے جیل میں ڈال دیا جائے گا, اگر آپ ایک وکیل کو جو فوکل پرسن ہے عمران خان کا اس کو اٹھا کر کے غائب کر دیں گے, اگر ججز کے رشتہ داروں کو اٹھا کر کے ان کو آپ تشدد کریں گے, ویڈیوز بنائیں گے, اگر گھروں میں جا کر کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا دیں گے, تو پھر ہم کس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے؟ یہاں کوئی نہ اخلاقی نہ سیاسی, ساری چیزیں ایک طرف رکھیں, صرف انسانوں کے اندر اخلاقیات آ جائے. اداروں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں, ہر ادارے میں, خواہ وہ پولیس ہو, خواہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں, خواہ ہمارے ججز ہوں, صرف ان کے اندر رائٹ. اخلاقیات آ جائے, انسانیت آ جائے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, اللہ اوپر دیکھ رہا ہے بالکل اور صحیح. اپنے ضمیر کے بہت مطابق فیصلے بہت شکریہ کریں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپسی پہ خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا صورتحال ہے, علی امین گنڈا پور اور آئینی ترامیم. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. مشہور زمانہ مجوزہ آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے حکومت ایک بار پھر سرگرم ہو گئی ہے اور بیرون ملک گئے اراکین پارلیمنٹ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ ہر صورت 15 اکتوبر تک وطن واپس پہنچے, جن کی تعداد 10 سے 15 کے قریب بتائی جا رہی ہے. اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت چاہے گی کہ آئینی ترامیم 25 اکتوبر سے پہلے ہوں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئینی ترامیم کے لیے اراکین کی خرید و فروخت نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے چاہتی ہے. دوسری طرف سینیٹر حافظ عبداللہ, انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لگتا ہے حکومت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آزاد عدلیہ کو ختم کرو ورنہ گھر جاؤ. حافظ صاحب نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کے نام پر کٹ پتلی عدالت قائم کی جا رہی ہے جو کہ ایگزیکٹو کے تابع کر دی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت ہے, اور وکلا تنظیموں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ باہر نکلیں. اہم بات یہ ہے کہ آئینی عدالت کے قیام اور مجوزہ آئینی ترامیم کا دفاع حکومت سے بھی زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کیا وجہ ہے, پیپلز پارٹی کیوں اس کو لیڈ کر رہی ہے, اور خاص طور پر بلاول صاحب وہ ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز کے ذریعے, مختلف وکلا تنظیموں سے خطاب کے ذریعے سے, سول سوسائٹی کو اعتماد میں لینے سے لے کر وہ اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں آئینی ترمیمی پیکج کو, اس کی کیا وجہ ہے, اور اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے, وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس وہ کیا شکایات کر رہے ہیں وفاق سے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے آئینی سربراہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب. بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب. سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کا چیف منسٹر آپ کا گرائی بھی ہے, آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, بندہ غائب ہو جاتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور کوئی خبر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا چیف منسٹر نہیں ہے تو میں تو اس کو چیف منسٹر میں تو نہیں بنایا, جن کا ہے ان کا ہوگا. دیکھیں یہ ایک بڑی افسوسناک ہمارے اور صوبے کے لیے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہیں کہ ایک شخص غائب ہوتا ہے پہلے 7 گھنٹے اور شور شرابہ ہوتا ہے کہ جی اغوا ہو چکا ہے, پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے, رابطے میں نہیں آ رہا, رابطے میں نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کا سٹاف نہیں ہے, سی ایس او بھی نہیں ہے, ڈرائیور بھی نہیں ہے. یہ ویسے ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, فلموں میں ہوتا نہیں ہے. یہ فلم تھی کیا؟ ہاں میں تو بھی دیکھ رہا ہوں, میں آپ سے بھی مشورہ کروں گا کہ میں کوئی لیٹر لکھ سکتا ہوں آسکر ایوارڈ کے لیے, کہ ان کو آسکر ایوارڈ دیا اداکاری پہ.
اس سے بڑی اداکاری کیسے کر سکتی ہے؟ 30 گھنٹے اس دفعہ غائب ہوئے آپ تو مجھے بتائیں کہ آپ فرنٹیئر ہاؤس میں ہیں، آپ کا اسپیشل برانچ، آپ کے سی ایس او، آپ کی پولیس، ہر آپ وقت کا آپ ڈرائیور، کے گرد ہے. آپ کا ڈرائیور، آپ اس کی جیب سے گاڑی کی چابی چرائیں گے، یہی سین ہوگا نا. پھر آپ گاڑی اسٹارٹ کریں گے، پھر آپ کے پی ہاؤس سے نکل رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اور آپ 7 گھنٹے غائب ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں آتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ کبھی کہتے ہیں سیکورٹی کمیٹی، میرے ذاتی مصروفیت تھی، اس کے لیے میں نے سب کچھ موبائل سب کچھ آف کر دیا. اب وہ کس قسم کی ذاتی مصروفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانے. اب جو اس دن ایک ڈرامہ ہوا، لوگوں کو لایا، جو بھی کیا، رات گزاری، چیزیں، ورکر تھے، ایک ہوئی تھی، ان کو جو ہے آپ ایک موڑ پہ چھوڑ کے خود اسلام آباد پہنچ گئے. آپ نے کہا میں نے جو بھی ان پلان یہ نہیں تھا. جو بھی اسکرپٹ لکھا ہوا تھا، صحیح. ٹھیک ہے، جو بھی اسکرپٹ لکھا ہوا تھا، مرگلا روڈ والا ادھر سے آپ آنے ہیں، فنیشنگ لائن ٹچ کرنی ہے، میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں. بھئی آپ نے اسلام آباد کیوں آنا تھا؟ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے آنا تھا نا، یہی چیزیں کرنے کے لیے تھی نا. کیا آپ نے آ کے جلسہ کر کے عمران خان کو چھڑوا لیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اتنا لمبا یہاں پہ بیٹھیں گے کہ ایرانی جو انڈین فارم منسٹر وہ بھی خطاب کرے گا ہمارے سے. آپ کے اپنے ایڈوائزر جو ہے انفارمیشن کر دے. ڈو اور ڈائی والی بات تھی. پھر دیکھیں ایک بات ہوئی کہ بہت سے ان کے لیڈران شروع ہو گئے، پریس کانفرنس، گرفتار ہو گیا، یہ ہو گیا. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ بتائیں گرفتاری کی کوئی فوٹیج ہے؟ اتنے آپ کے پاس موبائلز ہیں، کوئی فوٹیج تو بتا دیں کس نے گرفتار کیا، کیسے گرفتار کیا. ٹھیک ہے، اب پرابلم ہے کہ گرفتاری ہو گئی، گرفتار آخر جب، اور میں نے جب یہاں پہ ہمارے شہید کا جنازہ تھا اسلام آباد ڈی چوک پہ، پولیس کے شہید کا، اس وقت کانسٹیبل حمید کا، میں نے اس وقت ہی پریس ٹاک کی. میں کہ خود ساختہ گرفتاری ہے، گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے گیا ہے، اور یہ ہمارے پٹھانوں کی اس نے ناک کاٹی ہے. جو بندہ کہہ رہا تھا کہ میں سینے پہ گولی کھاؤں گا اور ایک ہی جگہ 10 گولی گریبان کھولا انہوں نے ٹھیک ہے، ٹرینر پہ کھڑے ہو اور یہ کروں گا، تو پھر جو سینے پہ گولی کھاتے ہیں پھر وہ گاڑی کی ڈگی میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، پھر ایک بیانیہ آیا کہ میں وہاں سے نکلا، پہلے کہتے میں چھت پہ تھا، پتہ نہیں شیڈ کے نیچے تھا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. مطلب فلم میں سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ ایک فلم میں ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس میں کوئی، تو کہتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے. پھر ایک اور بیان آیا کہ میں کسی چوکی یا کیا تھا جو کہتے ہیں اگلے دن وہ ایک چیک پوسٹ، ایک جھوٹ چھپ. اچھا پھر کہا ہے کہ جی میں جو ہے میرے پاس نہ بٹوا تھا نہ موبائل تھا، اور میں 12 ضلع کراس کر کے آیا. وہ کون سے ڈرامہ تھا، فلم تھی، کیونکہ 12 ضلعوں کی پولیس میرے پیچھے لگی. یہ مطلب فنکاری دیکھیں نا. پھر اس سے وہ 12 ضلع تو بنتے ہی نہیں ہیں یہاں سے لے کے پھر پشاور تک. پھر انہوں نے سمجھا کہ میرے جھوٹ جو ہے یہ بک نہیں رہا مارکیٹ میں. کل پھر ایک دفعہ گئے کہ نہیں میں ایک پکٹ میں تھا، اور پکٹ سے میں نکلا، میرے ساتھ ایک میں تھا، پھر ہم نے ٹیکسی پکڑی، اور پھر ہم نے تیل ڈالا، پھر ایم ٹیگ، اور پتہ نہیں کیا، جس بندے کے پاس جیب میں پیسے بھی نہیں تھے اس نے پیٹرول بھی ڈالا، ایم ٹیگ بھی پے کیا، اور پھر وہ 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ بات، مطلب کوئی وہ کیا جھوٹ کے سنگ ہوتے ہیں کہ پیر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کنڈی صاحب کہ وہ بھرم رکھ رہے ہوں، نہیں بتانا چاہتے ہوں کہ کیا ہوا ہے. عزت اگر رکھ رہے ہیں وہ کسی کی، تو پھر یہ غیرت کی باتیں چھوڑ دیں. پنگا نہیں لینا تھا. دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی پولیٹیکل گرفتاری ہوتی تو شاید پولیٹیکل پارٹی ساری اس کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ غیرت کھڑے گئے. لیکن اگر بغیرتی والی دوڑ ہو اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. غیرت کی گرفتاری کے ساتھ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن بغیرتی والی دوڑ پہ کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. کیا آپ کبھی کہیں مطلب یہ نہیں کہہ سکتے میں گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے چلا گیا. بھئی آپ گئے کدھر تھے؟ لیکن ساتھ ساتھ میں انٹیریئر منسٹری سے بھی یہ کہوں گا کہ جو ڈھونگ اور یہ ڈرامہ جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں سیف سٹی والا، وہ ختم کر دیں. یہ باقی پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع نہ کریں. اگر آپ کی سیف سٹی کی کیمرہ ریڈ زون میں کسی سی ایم کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، خاص ریڈ زون ہے، ٹھیک ہے، خاص ریڈ زون، مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے یہ کیمرے. ہاں جب کیمروں کی ضرورت ہوتی ہے تو کیمرے بند ہوتے ہیں، جب کیمروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر کیمرے کھلے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی سارا فلاپ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈ سکتے، کہاں سے، آسمان سے تو نہیں گیا نا، یا گاڑی ہاؤس سے نکلے، یا گاڑی کی ڈگی میں گئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر کے پی ہاؤس سے نکلے ہیں یا چوکی میں گئے. اگر دونوں بیانیاں سنے جائیں، گاڑی کی ڈگی والا بیان یہ ہے کہ اس میں سیف سٹی کیمرے نہیں پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ پیدل گئے ہیں، چھلانگ لگا کے گئے ہیں، جو بھی کیے، چھپ کے گئے ہیں، جو بھی ہے، شیڈ کے نیچے چوکی جو بھی ہے، پھر سیف سٹی کیمرہ اگر نہیں دے گا تو پھر آپ کے لیے یہ میٹر آف کنسرن نہیں ہے؟ آپ صوبے کے آئینی سربراہ کے صوبے کے ہاؤس، کے پی کے ہاؤس پہ پولیس یا رینجرز گھسیں اور وہ چیف منسٹر کی گاڑی کو ہٹ کریں، ٹائر بسٹ کر دیں، دروازے توڑے، الماریاں توڑے، لوگوں کو اٹھا کے لے کے جائیں؟ دیکھیں جہاں تک جو ہے میں اس پہ دیکھوں کہ جو کے پی ہاؤس کو انہوں نے سیل کیا سی ڈی اے نے،
میں سمجھتا کے پی ہاؤس پورے صوبے کا ہاؤس ہے. میں کوئی پی ٹی آئی نہیں ہوں کہ میں بولوں, میں اگر بول سکتا میں بولوں ہاں غلط کام ہوتے ہیں اگر وہاں پر ہیں, بالکل وہاں پر جو ہے بائی لاز کی وائلیشن کوئی ہوگی. نہیں, بائی لاز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہاں پر جس طریقے سے لوگ آتے ہیں جو کہ وانٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, آپ جلوسوں میں جس طریقے سے اللیگل اسلحہ اسمگل کرتے ہیں, اگر آپ ادھر بیٹھ کر یہ پلان کریں گے کہ پاکستان کے خلاف سلامتی کے خلاف چیزوں پہ پلان کریں گے, اگر آپ 9 مئی پلان کریں گے, اگر آپ یہ پلان کریں گے کہ انڈیا کا فارن منسٹر کیسے خطاب کرے گا, اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف بات کریں تو پھر تو بہت ہی غلط ہے. لیکن جو کے پی ہاؤس ہے یہ پورے صوبے کا ہاؤس ہے, یہ کسی کے جاگیر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پہلا کام انہوں نے غلط کیا کہ گورنر نیکسی انہوں نے بند کی. آپ تو خوش ہوں گے نا کہ میری بند کرتا تھا, اس کا بھی بند. میں گورنر نیکسی میں جاتا بھی نہ. ہاں, ایسے لوگوں کو کوئی پڑوسی نہیں, شریف آدمی ایسے لوگوں کو پڑوسی نہیں مسا جو ساری رات جاگتے ہیں, غل غپاڑا کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی, کیونکہ سی ایم اور گورنر نیکسی بالکل ساتھ ہے. لیکن میں یہ نہیں کر رہا ہوں, یہ کوئی فیصل کنڈی کی نیکسی نہیں تھی, گورنر کی نیکسی تھی. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن نے بند کی. آج یہ پھر کہتے ہیں کہ آج ہے ہماری غیرت کا سوال ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کانسٹیٹیوشن گورنر کی نیکسی بند کی اور میں اس کو یوز بھی نہ کرتا. مجھے خود اپنا ایک آفیشیل گھر, آپ کی نیکسی میں ویسے کچھ اور مہمان رہتے رہے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جو ورک فرام ہوم کرتے ہیں. میں اس طرح نہیں جاؤں گا, لیکن نہیں دیکھیں جو بھی ہے, آج میں نہیں کہوں گا ان کی طرح, میں کہتا ہوں کے پی ہاؤس ہے, وہاں کے ملازمین رہتے ہیں, وہاں پہ ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے آتے ہیں, وہ ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ اگر ایک صوبے کے نام پہ, ہمارے صوبے کے نام پہ ایک دھبا ہو تو ہمیں وہ بھی دیکھیں گزارا کرنا پڑے کہ ہمارے باقی لوگ ہیں. اگر بائی لاز ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے اس کو جو لیگل کر رہا ہے اس کو پورا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ واپس کرنا چاہیے. کہ ہمارے جو پارلیمنٹری 40 فیملیز جو وہاں پہ امپلائز 40 فیملیز بھی ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی وہاں پر رہتے ہیں باقی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک اسپیکر نے اس نے ایک جے ٹی بنائی ہے جس میں تحقیقات کرنی تھی کہ ہمارے سی ایم صاحب کے خلاف. ایک تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے منہ پہ تماچا مارے. جو لوگ یہاں پر آ کر رات کو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے شور مچا رہے تھے, جی پکڑا گیا, گرفتار ہو گیا, ہمارے پاس ثبوت ہیں گرفتاری کے, اس نے واپس آ کر ان کے منہ پہ تماچا مارے کہ میں کوئی گرفتار نہیں ہوا, میں جو ہے نا 12 ضلعوں سے گھوم کے آ گیا ہوں. اب وہ 12 ضلعوں کا نام کس چیز کو دیا ہے, اور یہ بھی ڈھونڈنا پڑے کون سی ٹکٹ تھی جس میں گھسا تھا, یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ٹھیک, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک کمر ہے, اور اس چیز پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پورے صوبے کی ناک کٹوائی ہے اس قسم کے. اب اور سارے مطلب جو ہمیشہ جو ہے جو بندہ جھوٹ ہوتا ہے ہمیشہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے, اور اس پہ ہمیشہ قسمیں کھاتا ہے, قسم سے اور اللہ اور قسم, مطلب ایک ہی چیزیں کر رہا تھا. آپ تو وفاق کے نمائندے نا, جواب دے تو پھر آپ بھی ہوں گے اگر کے پی کے ہاؤس کے اوپر حملہ ہوگا تو. میں کیوں جواب دوں؟ وفاق کے نمائندے ہیں, وفاق کی پولیس تھی نا. اگر وانٹیڈ بندہ ایک جگہ پہ ہو, آپ ایک ایبسکونڈر ہو وہاں پر پھر رہے ہوں, اور ایسے لوگوں کے بھی شواہد ہوں جہاں پر جو اللیگل امیگرینٹس ہوں, افغانی ہوں جو یہاں پر یہ اسمگل کرتے ہیں, اللیگل اسلحے اسمگل کرتے ہیں, جس کا منہ بولا ثبوت یہ ہے کہ ماضی میں ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں اور اللیگل اسلحہ برآمد ہو. آپ شہد کہہ سکتے ہیں, کیوں آپ ایسی چیزوں کو شہد کو بدنام, شہد ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی نعمت ہے. لوگ بھی سن رہے ہیں, میں شہد لوگ سن لوگوں کو بتا دینا کہ کیا کرتے, کیا مال اسے کیا ہے. شہد کو آپ کیوں بدنام کر رہے ہیں, شہد اتنی اچھی نعمت ہے انسان کی. آپ شراب کو اگر شہد سے تشبیہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک امر ہے. لہٰذا جو چیز ان سے برآمد ہوئی ہے, یہ اللیگل اسلحہ اسمگل کرتے تھے اسلام آباد, پنجاب, باقی علاقوں میں اسمگل کر کے جو ہیں وہ لے کے آتے تھے. تو یہ چیز اگر آپ ایک ہاؤس میں کریں اور بولیں کہ مجھے تحفظ ہے میری علاقے میں جو کچھ بھی کروں, تو یہ ایسی چیزیں ان ہاؤسز میں نہیں ہوتی. لہٰذا آپ اس چیزوں کو اجتناب کریں, آپ اس کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈیں. لیکن یہ کنڈی صاحب یہ وچ ہنٹنگ نہیں ہے کہ آپ اس یہاں پہ پنجاب ہاؤس ہے, سندھ ہاؤس ہے, بلوچستان ہاؤس ہے, منسٹرز انکلیو ہے, ججز کالونی ہے, سی ڈی کو کہیں کوئی وائلیشن نظر نہیں آئی. سی ڈی کو وائلیشن, آپ خود اسپیکر رہ چکے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ کی لاجز کی کیا حالت ہے, کہیں کوئی وائلیشن نظر نہیں آئی. اگر وائلیشن نظر آئی ہے تو جا کے کے پی کے ہاؤس میں نظر آئی ہے. نہیں, وائلیشن اگر ان کو نظر آئے تو نوٹس دیں گے. کوئی کسی نے بھی ایسی قسم کی چیزیں نہیں کی ہیں, پہلے کوئی ہائی لائٹ نہیں کیا. ہاں نہیں, باقی اگر آپ کہیں میں خود 5 سال ڈپٹی اسپیکر ہوں, کوئی بھی لاجز میں ایسی وائلیشن نہیں ہوئی جس پہ آپ کہیں کہ جی وہاں پر وائلیشن ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ لاجز میں کوئی اور ٹاورس کھڑے ہوئے ہوں, کوئی اینیکسز بنی ہوئے ہوں, پھر آپ کہیں کہ جی ہاں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے, چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے یہاں پر کوئی اینیکسز بنا دی ہیں, کوئی اپنے جو ہے نا وہ بلڈنگ کھڑی کر دیا, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں پر میرے جو انفارمیشن کے مطابق وہاں پر کوئی انہوں نے کوئی اینیکسیز 1-2 بنائی جس کی کنسٹرکشن جس کی اپروول نہیں ہوئی ہے. تو جو بھی لیگل پروسیس اس کو اڈاپٹ کریں گے اور پھر ہو جائے گا. اس میں اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں اس میں. رائٹ, ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپسی پہ آئینی ترامیم پیپلز پارٹی کیوں منظور کروانا چاہتی ہے, کونڈی صاحب سے بات کریں گے. بریک
بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی اور آئینی ترامیم کے درمیان کیا تعلق ہے؟ فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہے. کنڈی صاحب، کیوں پیپلز پارٹی کیوں اتنا اس میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے دلچسپی ظاہر کر رہی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ 18th امینڈمنٹ جب ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی بغیر سمپل میجورٹی کے ہم نے 18ویں ترمیم اور باقی ترمیم ہم نے پاس کی تھیں یونینمسلی. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے آپس میں کیا تھا اور اس میں میجورٹی ہم نے جو ہے وہ جو ہمارے پوائنٹس اس پہ ہم نے ایگری کیا اور کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ 20% کے ہیں 15% کے ہیں ہمارا جو ہے بھی رہ رہا تھا. اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بھی تھا تو ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اس کے اوپر. تو ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ چیز ہو اور ہم اس میں اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں اور اس میں ہماری میٹنگز ہوئی ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی، جے وائی کے ساتھ بھی، باقی کے ساتھ بھی. اور جے وائی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اور اس میں دیکھیں ہوتے ہیں اس میں فار ایگزامپل میرے 5 پوائنٹ ہوں گے، آپ کے 6 پوائنٹس ہوں گے یا 10 پوائنٹس ہوں گے، جن پہ کنسنسس ہو جائے گا. 3-4 پہ ہم کنسنسس پیدا کرنے ہیں، باقی پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں اور کیونکہ ہم بھی اتحادی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اتحادی نہیں ہیں اس حکومت کے، تو ہم ڈیفینیٹلی اپنا رول پلے کریں گے اس کے اندر. 25 سے پہلے لانے پہ کیا ارجنسی ہے؟ مہینہ 25 سے پہلے ہو یا 25 کے بعد ہو، اگر ہمارے پاس آج ممبر پورے ہوں گے تو ہم کل لے کے آ جائیں گے، اگر کل پورے ہوں گے تو پرسوں لے کے آ جائیں گے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. 25 ہو یا 25 سے پہلے ہو یا بعد ہو، جب بھی ہمارے پاس ممبر پورے ہوں گے ہم لیں گے. یہ آئیڈیا اچانک کیوں نکل آیا؟ 2008 سے 13 تک آپ کی حکومت تھی، 13 سے لے کے 2024 ستمبر تک 11 سال کی آئیڈیا کہیں نہیں تھا. تو ہم 11 سال میں آپ ہمیں حکومت دے دیتے ہم کر لیتے. نہیں، آپ کی حکومت تھی تو میاں صاحب کی حکومت تو تھی نا. نہیں تو ہم اس وقت میاں صاحب کی حکومت میں ہم اس کے ساتھ اتحادی تو نہیں تھے نا. ابھی بھی حکومت تو نہیں کی 13 سے 18 میں. اب 13 سے 18 میں ان کی حکومت 13 سے ان کی 18 سے ان کی حکومت تھی تو لیڈر آف اپوزیشن کون تھا؟ لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی خورشید شاہ. تو ہم ساتھ نہیں تھے نا. اگر ہم ساتھ ہوتے اتحادی ہوتے 16 مہینے کی حکومت میں بھی ہماری کوشش تھی لیکن ہم اس میں نہیں لا سکے کیونکہ پیپلز پارٹی کیونکہ پی ڈی ایم کا حصہ اس وقت نہیں تھی، اتحادی جماعتیں بھی تھیں، چیزیں نہیں آ سکتی تھیں. ابھی ایک موقع میں ملا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، ہم لیں گے. اس کی گڑبڑ نہیں ہے. کل اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے، بلاول صاحب وزیر اعظم بن جاتے تو ہم اور بھی آئینی ترمیم لے کے آئیں گے. جو آپ نے سی او ڈی میں جو کچھ طے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی آئینی ترمیم لانا کوئی اس پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں لا سکتے. کوئی مذائقہ نہیں. گورنر رول کب لگا رہے ہیں برا؟ میں نے لگا. وفاق کہے گا گورنر آپ ہی ہیں. دیکھیں، گورنر رول جو ہے وہ وفاقی حکومت لگاتی ہے اور وفاقی حکومت جب سمجھے گی کہ اس وقت حالات اس صوبے کے اتنے خراب ہیں کہ گورنر رول کی وہاں پہ جو ہے ضرورت ہے تو ہوگی. دیکھیں، ماضی میں گورنر رول لگے ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان میں جب ہماری حکومت تھی، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت ختم کی، اسلم رئیسانی کی حکومت ختم کی. ٹھیک ہے. پنجاب میں ہم نے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلمان تاثیر نان پولیٹیکل فیصلے کیا تھا، ہم نے اس وقت لگائی تھی. پولیٹکس میں آپ اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں، غلط فیصلے بھی کرتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور پھر وہی حالات خراب ہوئے اور جب لاشیں پڑی تھیں تو وہاں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. 2014 نہیں، جب اے پی ایس نہیں جب بلوچستان میں ہزار